हेलो व्यूअर्स। वेलकम बैक टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मौजू पाकिस्तानी तशख्खुस पे है कि हमारा जो पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी अवाम जब बात करते हैं कि हमारा अपना तशख्खुस है, हमारे अपनी रवायात है, हमारी अपनी तारीख है, और दुनिया जो है वो हमारी सकाफत के खिलाफ, हमारी सकाफत पे हमलावर होते हैं, मुख्तलिफ तहजीबें हमारी सकाफत को डैमेज करते हैं, हमारे तशख्खुस को डैमेज करती हैं। तो मुबारक साहब, मैं तो एक अदना स्टूडेंट के हवाले से मैं तो ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की पाकिस्तानी तशख्खुस है क्या, और हमारी सकाफत क्या है, जिसको हम डिफाइन कर सके कि हाँ जी, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी अपनी सकाफत है, ये हमने कहीं से ली नहीं है, और ये हमारे तारीखी तौर पे हमारी अपनी है, और हमारा तशख्खुस ये बनता है। जी एक तशख़्ख़ुस तो बनाया था अ, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जब अंग्रेज जा रहा था तो वो तशख़्ख़ुस बनाया कि जी दो कौमी नज़रिया है, हम एक कौम है। यानी जो इंडिया के मुसलमान हैं वो एक अलग कौम है। अब ये नहीं समझ आई थी तब लोगों को, दुनिया भर के लोगों को, पाकिस्तान बनाने वालों को समझ आ गई थी, तभी बनाया उन्होंने। लेकिन दुनिया को समझ नहीं आई कि ये वो क्या होती है। यानी कौम, जो दो कौमें, एक हिंदू कौम और एक मुसलमान कौम। तो क्योंकि वो तो बड़ी अजीब बात, मुसलमान कौम तो मिल्लत है, कौम तो नहीं है। मगर कभी तो समझ ही नहीं आई। नहीं, हम कम कम अकल हैं शायद। जाहिर है कि जो मगरबी तालीमात का असर हो, फरंगी तहजीब का असर है ना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, तो वो हमें समझ नहीं आती कि मुसलमान मिल्लत भी होती है, मुसलमान कौम भी होता है, मुसलमान ज़ात भी होती है, मुसलमान अराई भी होता है, मुसलमान कश्मीरी भी होता है। लेकिन वो मुसलमान होता है, वो कौम होती है। और वो एक दूसरे के खून के प्यासे भी होते हैं, लेकिन वो कौम होती है। साथ अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो कौम का ऐसा नहीं होता, हिंदू है तो वो कौम का ऐसा नहीं हो सकता। फिर लेकिन जब अफगानिस्तान से पठान आने लगे तो वो कौम का हिस्सा होते हैं। और अगर हम यूरोप और अमेरिका और किसी मुल्क में जाके आबाद हो जाएं तो फिर भी हम कौम होते हैं, वहाँ वहाँ भी हम एक कौम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत दलील की तो कोई शक्ल हमें समझ नहीं आई कि है क्या। और फिर जब बांग्लादेश बन गया, टूट गया, उन्होंने कहा जी कि हम, वो भी बड़े मजे का वाकया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तो हम है, क्योंकि हमारी अक्सरियत है। कितनी मजे की बात है। दो कौमी नजरिए को सबसे बड़ी अक्सरियत जो मिली थी वो तो बंगाल से मिली थी। ठीक है, वही बड़ी अक्सरियत थी ना इंडिया में। मुस्लिम अक्सरियत जो जो यानी जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान बना, वो मेजॉरिटी तो वहां थी। तो वो मेजॉरिटी जब अलग हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी आर पाकिस्तान। हम माइनॉरिटी ने कहा कि वी आर पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी हमें मेहरबानी, हमें पाकिस्तान कहने की जरूरत नहीं, हम बांग्लादेश हैं। तो एक अच्छा। और सवाल भी है जी, है? एक और सवाल भी इस पे आता है जी कि जब दो कौमी नजरिए पे हमने तकसीम किया हिंदुस्तान, कि हम मुसलमान हैं और दूसरे हिंदू हैं, तो फिर आधी से ज्यादा कौम हम भारत में क्यों छोड़ आएंगे? हाँ जी, वो तो मजबूरी, वो कहते जी वो कौम तो हम समेत ही हैं, उनके साथ मिल के कौम है। क्योंकि दो कौमी का मतलब है कि वो जो इंडिया में जितने मुसलमान हैं ना, वो एक कौम है। जी। और ये एक ऐसी पाकीज़ा कौम है कि जिसके मुल्क में कोई दूसरी कौम नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ कौमें हैं ना, पाकिस्तानी कौम है, यानी हम जो इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले, इस्लाम को मानने वाले, अमल तो खैर नहीं, इस्लाम को मानने वाले, तो जो हम हैं, हम तो हैं एक कौम। और एक कौम है जो ईसाई कौम है, यहाँ रहती है। उनकी कटड़ियाँ बर्बाद करनी, उनको मुख्तलिफ तरीकों से उखेड़ के मार के निकालना, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना,
پھر ایک قوم ہے ہندو قوم جو سندھ میں بھی تھی، اور افغانستان ادھر سرحد میں بھی سکھ تھے، ہندو بھی تھے شاید. تو وہ ان کو وہ بھی قومیں جو ہیں نکالنی ہے، کیونکہ وہ قومیں ہیں نا. سکھ قوم ہو گئی، ایک کرسچین قوم ہو گئی، ایک ہندو قوم ہوگی. ہو گئی، تو ہم ہو گئے مسلمان قوم. ہمارے ارائیں بھی مسلمان، ہمارے بڑیچ بھی مسلمان، صحیح. اور ہمارے مسلی بھی مسلمان. لیکن ہم ان کو برابر کے نہیں مانتے، کیونکہ اسلام میں درجے ہیں. سب سے اونچی کا درجہ تو عالم دین کا ہے نا، اس سے بھی اونچا شہید کا جذبہ ہے. اب وہ آپس کی لڑائی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی تسی جڑے جو فوجی پاکستان میں فرنگی طریقے کے فوجی ہیں، وہ ان کی شہادت نہیں ہوتی، وہ شہید نہیں ہوتے. وہ مطلب ماڈرن ایک تہذیب کے دل دادہ لوگ ہیں، وردیاں پہنی ہوئی ہیں، پتلونیں کسی ہوئی ہیں. پولیس والے جو ہیں وہ بھی ان کے ہپس نظر آتے ہیں، انہوں نے وردی اتنی کسی ہوتی ہے. تو یہ ہپس نظر آئے تو وہ تو اسلام نہیں رہتا نا. وہ تو اس کے اوپر لمبا سا کرتا ہو تو پھر اسلام ہوتا ہے. تو اتنے ننگے ہپس والے لوگ وردیاں پہن کے وہ شہید کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ہمارے قومی نظریات ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اس لیے قوم ہم ہیں، لیکن ہمارا نظریہ کوئی نہیں اور ہمارا تشخص کوئی نہیں. ایک تشخص ہے کہ ہم دنیا کو لون لگاتے ہیں. لون لگانا جانتے ہیں آپ؟ پنجابی کا محاورہ، یعنی میرینیٹ کرتے ہیں ہم. دنیا ایک چرغا ہے یا بکرا ہے، اس کو ہم نے نمک لگانا ہے اور پھر بھون کے کھا جانا ہے. تو اس کے لیے ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا تو ہمارا تشخص یہ سب کو پتہ ہے. آپ روس جائیں تو روس والوں کو پتہ ہے کہ یہ آ گئے ہیں پاکستانی، یہ پاکستانی قوم ہے. یہ جو قوم ہے نا یہ پاکستانی قوم ہے. یہ چاہے سندھی ہو، تھوڑے ذرا کم چالاک ہوتے ہیں، تھوڑے اور ذہین جو ہیں وہ پنجابی ہیں، اور ساتھ ساتھ سرحد والے بھی ذہین ہیں، کیونکہ ان کو تڑکا ادھر سے شمال سے بھی لگتا ہے طالبان کا. تو ذہین قومیں دو ہیں، پنجابی اور پٹھان. ان کی آپس بڑی بڑی لڑائی ہے. ایک قوم ہے نا یہ، اس لیے ان کی لڑائی ہے. اور سندھ سے اس لیے لڑائی ہے کہ قوم تو ہم ہیں لیکن سندھی ویسے گھٹیا لوگ ہیں. پنجاب والا کہتا ہے کہ سندھی گھٹیا لوگ ہیں، بڑے سست لوگ ہیں، محنت نہیں کرتے. ادھر بلوچ ہیں، قوم تو ہماری ہے، بلوچ بھی ہماری قوم ہے، لیکن وہ بلوچ ہیں. ان کو اپنا بلوچ پن ختم کر کے پنجابی ہو جائیں وہ تو پھر ہماری قوم ہو جائیں گے، وہ ہماری قوم ہو جائیں. اگر وہ پنجابی نہیں بنتے، ابھی بلوچ ہی رہتے ہیں، تو لعنت ہے. یہ کوئی قوم بنتی ہے اس طرح؟ قوم پنجاب ہوتی ہے. اور پنجاب میں پھر فرقوں پہ اور ذات برادریوں پہ آ کے ہماری پھر تھوڑی سی قوم خراب ہو جاتی ہے. وہاں ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں، تو پھر ہماری قوم وہاں وہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. جو ہم کہتے جی کہ ارائیں بہتر ذات ہے کہ کشمیری بہتر ذات ہے. یا پھر کہتے ہیں جاٹ جو ہیں، وہ جاٹ میں بھی کون سا سب سے اوپر اور کون سا نیچے؟ اور پھر کمی تو مطلب قوم نہیں ہوتا نا. کمی تو قوم کا ایسا نہیں ہوتا، وہ تو قوم کا خدمتگار ہوتا ہے. چلیں، اس میں راجپوت بھی آ جاتے ہیں نا جی. بڑے بڑے دیکھیں نا، یہ پھر رنگ کے اوپر بھی ہے. گورے ہیں، کالے ہیں، ہمارا رنگت کیسی ہے. تو اس لیے جو یہ طنزیہ گفتگو کو چھوڑیں اگر، تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ یار قوم نہیں ہے، قوم نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو جن کی آبادی ظاہر ہے ہماری بڑھ رہی ہے بڑی تیزی سے. تو اس وجہ سے ہم طاقتور نظر آتے ہیں کہ اگر لڑ پڑے تو پھر اتنے سارے لوگ ہیں ہم، تو ہمیں دشمن کہتا ہے کہ یار تھوڑے سارے تو نہیں ہیں. اگر ان کو اپنے ساتھ میں لائیں تب بھی، اگر ان سے لڑیں تب بھی جھگڑا ہی جھگڑا ہے، نقصان ہے. تو انہیں قوم ہی رہنے دیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم ویسے بہت ڈراؤنے ہیں، ہم سے تو ساری دنیا ڈرتی ہے. تو لیکن شکوہ کرنے کی عادت ہمیں یہ ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے. ویسے ہاں ہم جی. دنیا کے خلاف سازش ہم کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں جاتے ہیں
ہم ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں. جس قوم میں جس ملک میں گئے ہیں نا، ہمارے کچھ لوگ جو پڑھے لکھے یہاں سے گئے ہیں وہ تو کام کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ وہاں ایک ہی جھگڑا ان کا ہوتا ہے کہ یار یہ جو نا کتے کافر، یہ ان کی تہذیب، انہوں نے مال طاقت بڑی لے لی ہے نا، اس پہ ہمارے اوپر یہ حاوی ہو گئے. اصل میں تو ہمارے پاس ہے سچائی، اور وہ ہے ہمارا اسلام. عرب بھی نہیں ٹھیک، عرب بھی نہیں ٹھیک، جی بڑے جی بڑے کرپٹ ہیں. ہم بہت صحیح ہیں پاکستانی. ہم پاکستانی کیونکہ مسلمان صحیح ہم ہیں، کیونکہ ہمارا مولوی سب سے زیادہ چنگھاڑتا ہے، اتنا چنگھاڑتا ہے کہ ساتھ والے ملک تک اس کی آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے جاتی ہے. تو ایک وہ اور بھی کرنے کے علاوہ انہوں نے اپنا جو مائک کا سسٹم ہے اس کا ایکو ایسے بڑھایا ہوتا ہے کہ آواز پلٹ پلٹ کے آئے گی. پلٹ پلٹ کے آئے، یعنی گونج گونج کے آئے، پہاڑوں میں سے ہے. اور خود ویسے پہاڑی ہیں ہمارے عالم دین جو ہوتے ہیں، وہ عموماً پہاڑ جتنے ہوتے ہیں. ایک چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں ہمارے عالم دین، یعنی وجود ان کے. تو لیکن ایک اور سیریس کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں جی، کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ مغربی ثقافت ہم پہ حملہ آور ہے، پھر ہم اب یہ ہے کہ ہندوؤں کی ثقافت ہم پہ حملہ آور ہے، یہ ہندوانہ کلچر ہے، ہم یہ جو ہے وہ بھارتی کلچر ہے، بھارت کا ہمارے اوپر ہے. تو ہماری جس طرح دیکھ لینا کہ ہمارے جو سوشلائزنگ ہے، ہماری شادیوں کے اوپر جو ہم سارے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بھی اگر سامنے رکھیں، پھر باقی جو رویے ہیں، رویوں کے اوپر جو مغربی ثقافت ہم پہ حملہ آور ہو گئی ہوئی ہے، تو یہ ہماری ثقافت کیا ہے جی؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں جی. کوئی ثقافت نہیں ہے، یعنی تکلیف دہ بات ہے، کوئی ثقافت نہیں ہے. کیونکہ آپ نے تمام ایک اردو زبان جس طرح ہے نا، یعنی جسے وہ کہتے ہیں لشکری زبان، ایک لشکر چل رہا تھا، اس میں جہاں جہاں بیچ میں زبانیں آئیں ان زبانیں لے لی ہم نے. اردو اس طرح ہے. اسی طرح یہ قوم جو ہے نا پاکستانی، یہ ایک لشکر ہے. اس میں طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ جوائن کر گئے. انڈیا میں مسلمان کتنی ذاتوں سے آئے نا، جی ملیشیا سے بھی آئے. یہاں پرانے جو باریں تھیں وہاں بھی لوگ رہتے تھے، وہ بھی جانگری جنہیں کہتے تھے. اور وہ جو سینٹرل پنجاب کے علاقوں میں چودھری یا خوشحال لوگ، وہ بھی طرح طرح کے لوگ جو آپس میں لڑتے بھی ہیں، لیکن وہ مل کے ان کا دین بن گیا ایک اسلام. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم قوم ہیں. دراصل وہ اس طرح سے قوم تو ہے نہیں، تو گروہ ہیں الگ الگ. اب یہ کیوں نہیں بن سکتے قوم؟ بات تو یہ زیادہ اہم تو بات یہ ہے کہ قوم بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے. دیکھیں نا، نیشن سٹیٹ کا یہ کہنا جی ہم مغرب سے متاثر، یا انڈیا کا کلچر، یہ باتیں ہیں، فضول بات. سارا کچھ تو آپ کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کرتے ہیں. سارا کچھ مغرب کا آپ نے لیا ہوا ہے، کون سا نہیں لیا ہوا؟ اب ہماری لڑکیاں لڑکے جو پوری نئی جنریشن ہے، جو بہت بڑی طاقت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ لگے تھے، وہ سارے کیا ہیں؟ کون سی مغرب کے علاوہ کون سی تہذیب ہے ان کی؟ تمام آزادیاں وہ جو مغرب نے اپنے لوگوں کو اعلانیہ دی ہوئی ہیں، آپ نے خفیہ لی ہوئی ہیں. جنسی آزادیاں، کپڑوں کے پہننے کے طریقے، اور بول چال، اور گیجٹس جو آپ یوز کرتے. کاریں آپ دنیا کی سب سے لیٹسٹ کاریں ڈھونڈتے ہو، اونٹ پہ کیوں نہیں چڑھتے یار؟ جا کے گھوڑا ووڑا رکھو، اونٹ رکھو، کھوتا رکھو. یہ آپ کیا کیا لیکن باتیں ہیں کہ جی؟ پیچھے تو یہ الپاکستان جی، وہ تو لکھتے نہیں. نہیں، یہ باتیں بالکل مومل ہے. اصل بات یہ ہے کہ صرف ایک حل ہے. حل تو خیر اور بھی ہوتے ہیں، صرف ایک ہمارے لیے بڑا ضروری، کہ مولوی کی اور عالم دین کی جو قیادت ہے اسے روک دیں پلیز. اسے کسی طرح سے قابو کر لیں، اس کو قیادت سے ہٹائیں، اور علم لوگوں کو صحیح معلومات اور صحیح سوچنے کا طریقہ سکھائیں بچوں کو. قوم ایک جنریشن میں قوم بن جاتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ 2 جنریشن میں. اگر جاپان کو یاد کریں، ہیروشیما ناگاساکی کے واقعے کے بعد وہی جاپانی جو انتہا کرخت لوگ تھے، جو بم گرنے کے بعد بھی باز نہیں آتے تھے جنگ کرنے سے،
جانوروں کو فوج، ان کی جو فوجی ہوتے تھے وہ ایک ٹانگ کاٹ لیتے تھے جانور کی، وہ کھا لیتے تھے، اور وہ 3 ٹانگوں پہ گھسڑتا خون آلود، اگلے پڑاؤ پہ ایک اور ٹانگ کاٹ لے. اتنے بے رحم لوگ اور اتنے ملیٹنٹ لوگ. وہ دو جنریشن کے ٹائم میں وہ بدل کے کیا ہو گئے. موسٹ پیس لونگ پیپل، موسٹ ڈسپلنڈ پیپل، موسٹ انٹلیکچولی اویکنڈ پیپل، انتہا کا خوبصورت کلچر بن گیا. چائنا 2 جنریشن کے اندر وہ چائنا جو دنیا میں کبھی کہیں دخل نہیں دیتا تھا، اپنی حفاظت صرف کرتا تھا، وہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر بر اعظم میں پہنچ گیا ایگریسولی کہ سب کچھ لینا ہم نے، صرف کمیونزم آنے سے. دو جنریشن میں، پاکستان میں 2 جنریشن میں آپ ایک قوم بنا سکتے ہو. تعلیم ٹھیک کر لو، تعلیم ٹھیک کر لو، یعنی ایجوکیشن آپ اسکول سے شروع کرو، اور لوگوں کو کہو کہ یہ برادری اور مذہب اور فرقے اور مولوی، ان کو آپ نے نفرت کی نظر سے دیکھنا ہے، مذہب کو نہیں. مذہب ایمان اپنا ٹھیک ہے، بچے مسلمان ہیں، مسلمان ہی ہوں، لیکن ہندو اور سکھ اور عیسائی اور کوئی دوسرے مذہب کا، اور جو نہیں مانتا دین کو، آپ کو، اسلام کو، وہ سب اگر وہ ٹھیک بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک زندگیاں گزارتے ہیں، آپ قوم کے ساتھ وہ مخلص ہیں، تو وہ ہمارے اپنے قوم کے لوگ ہیں. وہ ہماری نیشن ہے. جو اس علاقے میں بستے ہیں وہ ساری ایک قوم ہے، اور ان میں یہ تفرقے نہیں ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ذات کون سی ہے، اس کی رنگت کیسی ہے. یہ آپ نکالیں، بچے کو پڑھانا شروع کریں، بچے کو. تو 2 نسل میں، دو جنریشن کے اندر یو ول بیکم اے نیشن اسٹیٹ بھی بن جائے گی، اور آپ کو دنیا کی قوموں سے اتنی نفرت بھی نہیں رہے گی جتنی جہالت اس وقت ہے. وہ جہالت ہمیشہ نفرت کو جنم دیتی ہے. جہالت میں آدمی انکمپیٹنٹ ہو جاتا ہے، اس سے نفرت آتی لوگوں سے، کامیاب لوگ اسے اچھے نہیں لگتے. اور جو ہمارا کامیاب آدمی ہے وہ مغرب کے کامیاب آدمی سے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نیچے والوں کو حقیر سمجھتا ہے. ہمارا حقیر اور کمزور آدمی اوپر والے ہر آدمی سے نفرت کرتا ہے، لیکن خوشامد بھی کرتا ہے. کریکٹر لیس لوگ ہیں ہم. ہمیں مطلب تنہائی میں ہمارا جو کروڑ پتی ہے نا، کروڑ پتی، بلیو می، میں نے دیکھے ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، میں نے دیکھا ہے، کروڑ پتی چوری کر لیتا ہے. کسی کے ڈرائنگ روم میں گیا ہے نا، وہاں ایک خوبصورت پین اس کو نظر آیا ہے، وہ چپکے سے وہ جیب میں ڈال لیتا ہے. یہ اس کی ذہنیت ہے. یہ یورپ میں، امریکہ میں بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں لوگ، لیکن سٹورز میں جا کے چوری کرتے ہیں. انگلینڈ میں ہماری بڑی بڑی شریف خاتون، بڑی بڑی معتبر خواتین پکڑی گئی تھی چوری کرتے ہوئے. فیوڈلز، بڑے بڑے لوگ، ان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، کئی جگہ یہ واقعات ہوئے. ہمارا یہ کیوں نہیں بنتا؟ وہ قوم بنتی ہے جس کا فرد اشارہ، جنگل میں اشارہ ریڈ دیکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، رکتا ہے. صحیح. یقین ہے اس کا کہ یہ ٹھیک نہیں کہ اشارہ توڑ کے جانا ہے، ٹھیک نہیں ہے، قانون توڑنا ٹھیک نہیں ہے، چوری کرنا ٹھیک نہیں ہے، لوگوں سے نفرت کرنا ٹھیک نہیں ہے، اپنے سے نیچے اور اوپر والے کے ساتھ نفرت اور جنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے. محنت کرنی ضروری ہے، ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے سب کو. یہ باتیں آپ کی بن سکتی ہیں، آپ ایجوکیٹ کریں نا. بچے بہت معصوم پیدا ہوتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں ایدے نال نہیں کھیڑنا. ایک گھٹیا لوگ نے جنہیں یہ بچہ بہت مسلیاں دا پتر ہے، تو چودھریاں دا بچہ ہو کے تو کھیڑ رہے ہیں، وہ نہیں کھیڑنا. یہ آپ سکھاتے ہیں نا. بچے تو معصوم ہوتے ہیں اور ایماندار ہوتے ہیں. ان ایماندار بچوں کو ایمانداری ہی کا درس دو. مولوی کو روک دو، بس مولوی کو رو. اگر نہیں آپ نے نہیں کرنا تو نہ کریں، لیکن مولوی کو روکے بغیر، مولوی کو قابو کیے بغیر
کہ مولوی درس نہیں دے سکتا کہیں بھی، حتیٰ کہ آپ کا انجینئر محمد علی مرزا بھی دین پر تقریر نہ کرے، حالانکہ وہ بہت اچھی تقریر کرتا ہے، لیکن اس کی کیا مصیبت ہے؟ میں اس کے کتنے ولاگ سنے ہیں، اگر وہ میری کبھی بات سن رہا ہو تو اس کو سمجھ آئے. اس کا مکمل ایٹیچیوڈ ایک پکے کٹر مسلمان کا ہے کہ جو اسلام کے علاوہ اور کسی بات کو اپنی اتھارٹی بنانے کے لیے تیار نہیں. کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان آ جائے، وہ اس کو اسلام سے اگر وہ باہر ہے تو وہ اسے ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتا ہے، اس کی ہر بات کا اینڈ یہ ہے کہ اور وہ کوئی لفظ بے تکلفی سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ دہشت زدہ ہے. اس کے اوپر دباؤ ہے ان بابوں کا، جو بابے جن سے وہ لڑ رہا ہے نا، وہ یہ سارے مولوی بابے ہیں. ان بابوں سے لڑائی کر رہا ہے، لیکن اتنا ڈرتا ہے ان سے کہ وہ صرف رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، وہ بار بار درود پڑھواتا ہے، بار بار درود پڑھواتا ہے. صرف ایک پرابلم ہے اس کا کہ ہر ایک کا ہمارا ہے کہ ہم سادہ لفظوں میں اپنے جیسے والد کا احترام ہم کرتے ہیں، تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگائے جائیں. ملک اور چودھری اور خان اور وڈیرا، اور وہ ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اپنے باپ کا ادب کرتے تو ان کا نام نہیں لے سکتے. میں اپنے باپ کا نام علی حیدر نہیں کہہ سکتا. ملک علی حیدر خان کہنے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ جو باتیں نا، ہم رسول کی اور اپنے دین کی عزت کے ساتھ جو ہم نے ریاکاریاں لگائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ذہن کبھی بھی ایماندار نہیں بنتے. ہم ایمانداری سے بات نہیں کرنے کی جرت رکھتے. ہم رسول اللہ صرف نہیں کہہ سکتے، ہم محمد کا لفظ صرف محمد نہیں کہہ سکتے. اتنی زیادہ جبری حالت سے آپ نے قابو کیا ہوا لوگوں کو، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا سوچیں گے؟ کیسے سوچ سکتے ہیں جب آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی ان کی لینگویج کے اوپر پابندی ہے کہ یوں لفظ نہیں بولنا، اس طرح بولو گے تو تمہیں ہم مار دیں گے، توہین ہو جائے گی. اسلام کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی کام کرنے والا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی اسلام اپنی جگہ، جی میرا دین اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو ماما لگنا، تو وچ کیوں دخل دے رہے، یہ نہیں کہہ سکتے. بدے آ جاتے ہیں دروازے کے اوپر کہ جی مسجد باری چندہ دو، نہیں دیتے تو وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ گھر لگتا ہے کہ کافروں کا ہے جو چندہ نہیں دیتے. اتنا دخل آپ نے مذہب کا بنایا ہوا ہے. مرضی ہے بھائی، لگے رہے آپ، لیکن فیصلہ ہے جب تک آپ مذہب کو اور مذہب کا دین کار کو پابند نہیں کرتے کہ پیچھے ہٹو، آپ کا دخل نہیں ہے. فرد کا اپنے خدا سے تعلق ہے. ہر فرد آزاد ہے اپنے اللہ سے جس طرح تعلق رکھنا چاہے. اگر یہ اسے آپ سیکولرزم کہتے ہو، کفر کہتے ہو، جو مرضی کہو، لیکن یہ کرنا پڑے گا. یہ اگر نہیں کرتے تو کوئی قوم نہیں بنتی، کبھی بھی نہیں بنے گی. یہ گروہ رہیں گے، آپس میں تصادم کریں گے، اللیگل کاروبار کریں گے، وطن کی جڑیں کھوکھلی کریں گے، فوج کے ساتھ الٹیمیٹلی لڑائی کریں گے. فوج ان کو مارے گی، یہ فوج کو ماریں گے، آپس میں لڑیں گے. یہ تباہ کار، تباہ کن وہ لوگ ہیں، اور یہ ایسا ہی کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ فنڈامنٹل کرخت اور مضبوط فیصلہ نہیں کرتے. جیسے آپ نے اب طالبان کو نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی افغانوں کو اور وہ ان کے طالبان کی حمایت کرنے والے جتنے بھی ایلیمنٹ آپ کو نظر آتے ہیں، آپ قابو کر رہے ہو نا، وہ کریں. فوج کرے، ساتھ نواز شریف یا سیاستدان جو بھی کوئی برسر اقتدار آ سکتا آئے، اور وہ یہ صرف رکھے آپس میں لڑائیاں آپ نہیں روک رہے، وہ روکیں. دیکھیں نا وہ ابھی کیسے بنے گا کام. زرداری صاحب اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا تیز ہو گیا ہے. اور اگر یا تو آپ ایک مخلوط حکومت بنا کے تو اپنی بنیادی تبدیلیاں کریں جو ہم تجویز کر رہے ہیں. اگر تجویز ٹھیک لگتی ہے تو اس کو کریں، نہیں تو ان بحثوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جی ہم قوم ہیں کہ نہیں.
اس جو ہم کر رہے ہیں بحث، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. قوم جب نہ سوچے گی نہ بنے گی تو ان باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ میں تو آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنے بلاگ جو ہے نا، میرے اور آپ کے جو یہ ہم دماغ سوزی کرتے ہیں، اس کی بجائے کچھ چٹپٹی باتیں کریں، بڑی مزے کی، لال مرچ اور اس میں گرم مسالے ڈال کے، کوئی بڑی، جیسے آپ روز دیکھتے ہو نا، یا ہمارے مسلمان ہی ہیں وہ نام رکھے بغیر، نام اپنا نام نہیں دیتے کیونکہ تھوڑی سی شرم حیا ہے، جی لیکن کیا بلاگ بنا رہے ہیں. عورت کو، اس عورت کے حیض کے اوپر اس کی وہ گندی گندی فلمیں بناتے ہیں پیسے دے کے لڑکیوں کو سڑکوں کے اوپر. اور عجیب عجیب، ایک آیا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ جی سور اور عورت کا ملاپ کر کے نا تو انہوں نے جی پیدا کیا ہے کافروں نے، یہودیوں نے. اس کے اوپر بلاگ تھا. اور طرح طرح کے اس طرح کے جو چٹپٹی باتیں اسلام کے کا نام رکھ کے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بتا رہے ہیں آپ کو. عورت کو اگر وہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں تو مرد کے ساتھ وہ کیا کرے. اور وہ آپ بھی سوچے کوئی اس طرح کی چٹپٹی باتیں لوگ پسند کرتے ہیں ہماری قوم، یا اس کو کسی اور زبان میں کر لیں، کیونکہ اردو میں اگر کرنا ہے تو ہماری باتیں اچھی نہیں لگتی لوگوں کو، مجھے پتہ ہے. کوشش کریں لگنے والی باتیں کریں، اور یا پھر ثابت قدم رہیں. نہیں، وہ ثابت قدم تو ہیں کہ ہم اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر تو مارتے رہیں گے جی، اب دیکھیے. ہاں، میں نے تو ساری زندگی یہی حماقت کی ہے کہ اپنے جتنا ہو سکتا ہے روکنے، وہ ہم نے کہا کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے اس ہاتھ کو روکیں گے جو اپنی کھال بھی ادھیڑتا ہے اور لوگوں کی بھی، لیکن وہ رکتا تو نہیں ہم سے وہ ہاتھ. صحیح. پھر بھی جتنا ہو سکے کرنا. بلیو تو میں یہی کرتا ہوں کہ وہ کیا جائے جس سے لوگوں کو کوئی، ان کی نسلوں کو آئندہ کم تکلیف ہے. جتنی تکلیف اس وقت ہے اولادوں کو تکلیف ہے، کیونکہ کچھ بن نہیں نظر آ رہا. صحیح. وہ تکلیفیں دور کرنے کے لیے کچھ فنڈامنٹل تبدیلیاں کسی بالکل میں صحیح. کریں. بالکل صحیح ہے جی. اسی پہ ہم آج کا اپنا ویلاگ ختم کرتے ہیں جی. ملیں گے نیکسٹ ویلاگ میں. تھینک یو.